फरमाया हमने अज़्ज़बूर में लिखा है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे हों, जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे हों। कयामत से पहले पहले कौन सी कयामत सुगरा आएगी जिसमें जमीन के वारिस साफ नजर आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। ईमान वालों के लिए तो जमीन तंग हो गई, ऐसा लगता है कि जमीन अपनी वुसातों के बावजूद उनके लिए इतनी तंग हो गई है कि उनके लिए कहीं पैर रखने की जगह नहीं। वाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, कुछ लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोगों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया था वज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, जमीन अपनी वुसातों के बावजूद उनके लिए तंग हो गई थी। आज ऐसा लगता है पूरी दुनिया में हर कलमा पढ़ने वाले के लिए जमीन तंग हो गई, कहीं जगह नहीं। यूरोप में दुश्मनी गिरे रहे, अमेरिका में हमको बिटाने की बातें, जो हमारे अपने ममालिक कहे जाते हैं वहां का हाल यह है उमूमन कि कोई आजादी के साथ अल्लाह का नाम ले ले आसान नहीं, गुलामी दर गुलामी की जिंदगी जी है। जहां हमने 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की है वहां हमारा वजूद खतरे में। ऐसा लगता है हमसे जमीन की विरासत वापस ले ली गई है, फिर जमीन के वारिस कौन बनेंगे? यहां अल्लाह का नाम कौन बुलंद करेगा? और जो जमीन के वारिस बनेंगे वही हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेंगे, वही अल्लाह के दीन की हिफाजत करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है, यानी हम किसी से कह रहे हैं समझो, अजीब अंदाज है मौलाना, समझो हम कोई आम सी बात नहीं कह रहे। इन्न फी हाज़ा लबलागन, ये जो हमने कहा वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र, हमने लिख दिया है अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, नसीहतों के बाद हमने लिखा है। कौन सी नसीहतें ज़बूर में? यानी वो नसीहतें कि जब तुम अल्लाह के दीन को कबूल कर लोगे, जब तुम अल्लाह के दीन को मान लोगे, जब अल्लाह की तरफ से भेजे हुए अपने रहबर को पहचान लोगे, ये जो नसीहतों का पैगाम है, उसके बाद हमने लिख दिया है अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। जिनके पास ये बातें लिखी हुई है ना, आज उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान को अपना मरकज बना करके पूरी दुनिया पर गलबे के, हत्ता कि हरमैन शरीफैन पर भी गलबे के मंसूबे बना रहे हैं। ये शौक, ये जज्बा, ये वलवला उनके दिलों में अल्लाह ने डाला। अल्लाह फरमाते हैं इसमें पैगाम है कौम के लिए। इन्न फी हादा लबलागन, उलमा बलागन की तनकीर पर गौर करें, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। इसमें जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, इसमें एक बात है, ये जो लफ्ज एक है ना, इसकी कितनी अहमियत होती है। इसमें एक बात यानी बहुत खास बात है, बहुत गहरी बात है। बिल्कुल इसी तरह कुरान कह रहा है इन्न फी हादा लबलागन, इसमें एक खास पैगाम है। किसके लिए? लिक़ौमिन, एक कौम के लिए है। वो कौम कहीं रहती है, अल्लाह हमें पहचान करा दीजिए वो कौम कौन सी है। फरमाया आबिदीन, वो ऐसी कौम है जिनके यहां इबादत बहुत है। इबादत को हिंदुस्तानी जबान में क्या कहते हैं? पूजा। वो दूसरे से मिलते हैं तो पूजा की बात करते हैं। माँ की पूजा, बाप की पूजा, धरती की पूजा, जमीन की पूजा, आसमान की पूजा, सितारों की पूजा, उस्ताद की पूजा, हत्ता कि एक दूसरे से मुलाकात करते कहते हैं नमस्कार। नमस्कार नम से बना, ये भी पूजा है। हर वक्त पूजा, हर वक्त पूजा, हर वक्त पूजा। इन्न फी हादा लबलागन, इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है। लिक़ौमिन, एक कौम के लिए, आबिदीन, जो पूजा बहुत करते हैं। हाँ, ये तब्दीली आने वाली है हमारे
لیکن کب آئے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہیں۔ مسلمان حضور کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں نا۔ تم دامن چھوڑ دو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم مشرکوں کو لے کر آئیں گے، ہم کافروں کو لے کر کے آئیں گے، ہم جاہلوں کو لے کر کے آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، اور وہ حضور کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ حضور کے دامن ہدایت سے وابستہ ہوں گے۔ میرے دوستوں، بہت بڑی تبدیلی ہمارے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اس خطے میں آنے والی ہے۔ وہ ہم جن کو اسلام کا دشمن سمجھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ اپنی کتابوں کے راستے سے 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہونے والے۔ یہ آیات خاص ہمارے ملک کے لیے نازل ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ جائے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے میرے پاس پہنچ رہے ہو نا، مجھے پہچان رہے ہو، میرے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو، میرے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے توحید شرط ہے۔ میرا پیغام تو یہ ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بتلاؤ یہ بات مانو گے؟ پوری قوم انشاءاللہ یہ بات ماننے والی ہے۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں میرے دوستوں، خالی ہمارے منصوبے سے یہ حالات نہیں بدل جائیں گے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ کیا تبدیلی لانی ہے؟ گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی کرنا، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا، اور انسانوں کی ہدایت کی فکر میں لگ جانا۔ تمام انسانوں جو آنے والے ہیں نا، وہ ہماری دعوت سے نہیں آئیں گے، وہ اپنے روٹ سے آئیں گے۔ اللہ نے اس کے فیصلے فرمائے ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے۔ اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہونے والا تھا، اس لیے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو۔ اشاروں میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہی ساری تفصیلات ہیں جو نظر میں رہتی تھی ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے، تو اللہ ان کی زبان سے کیا کیا کہلاتے تھے۔ پڑھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التفہیمات الالہیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفہیمات الالہیہ میں اپنے زمانے میں ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ بیان کیا ہے کہ اس کا نقشہ یہ ہے کہ پہلے اسلام دشمنی میں یہاں کی قومیں بہت آگے بڑھیں گی، اور جب ان کا مکمل غلبہ اور تسلط ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالیں گے اور وہ پلٹا کھائیں گے جیسے تاتاری پلٹا کھائیں گے۔ جملے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے، وجب فی حکمت اللہ تعالی ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام لہم دینا۔ اللہ کی حکمت میں یہ واجب ہو جائے گا کہ اللہ ان کے بڑوں کے دل میں ڈالیں گے اور وہ سب اسلام کو قبول کریں گے، اور جب بڑے قبول کر لیں گے تو چھوٹے بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ بڑے کون ہیں معلوم ہے؟ وہی جو آج مذہب کے ٹھیکیدار بنا، جب وہ آئیں گے تو پیچھے پیچھے سب آئیں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑھے گا۔ تین باتیں کہتے تھے، فرماتے تھے روس ٹوٹے گا۔ جس زمانے میں روس کے ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، سوویت یونین دنیا کے لیے گویا ایک مصیبت کا نشان تھا، سرخ ریچھ جدھر چل پڑے اسے کوئی پیچھے نہیں ڈھکیل سکتا تھا۔ وہ فرماتے تھے روس ٹوٹے گا، امریکہ ذلیل ہوگا، اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑھے گا، امریکہ کا صدر دین سیکھنے کے لیے ہندوستان آئے گا۔ چار باتیں ایک ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت نے یہ بات فرمائی، کسی جوشیلے نے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیا، حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا خاموش بیٹھو، تمہارے کرنے سے ہوگا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تم اپنا کام کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کریں گے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کو زبان سے نکلتا تھا نا، اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑھے گا، یہ صرف تمنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے جو پیش آنے والا ہے۔
اور اب ہم اس کے بہت قریب پہنچ گئے. کتنے دن میں ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہت قریب. اس لیے میرے دوستو، اب اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں ان میں شامل ہونا پڑے گا جن کے لیے قرآن نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کے لیے ہماری طرف سے خیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرنا، دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا، اپنے بڑوں کے ساتھ روشن ضمیر علماء کے ساتھ جوڑ کر کام کرنا، دل کو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے تمام بندوں کی محبت سے آباد کرنا. انسانوں کی ہدایت کی ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہوں گی، اور ہمیں انسانوں کا خادم بننا ہوگا. سب کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور سب کے ساتھ یہ سمجھ کر یہ آنے والے مہمان ہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل سب آئیں گے، آنے والے مہمان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی توفیق. یہ جو ہمارے بچوں کے لیے مدارس قائم ہوتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، ان کا بھی حاصل یہی ہے کہ بچے دیندار بنے، مسلمان بنے، ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے. ماشاءاللہ میں آپ حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں. اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ پہلے مسجد کے چھوٹے سے ماحول میں مدرسہ چلتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تقاضے بڑھائے، ضرورتیں بڑھائے. ماشاءاللہ باہر اب مدرسہ قائم ہونے والا ہے. باہر قائم ہونے سے اس کا مسجد سے رشتہ کٹ نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر تھا نا. جب ضرورتیں بڑھی تو باہر قائم ہونے لگے تو رشتہ کٹ نہیں گیا، رشتہ باقی رہتا ہے. جیسے بچہ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے، کسی کا بندر تھوڑی جوان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ماں سے رشتہ تو نہیں ختم ہو جاتا نا، ماں سے تو ہمیشہ رشتہ باقی رہتا ہے. ہاں اللہ ہمیں مدارس، مساجد، خانقاہیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت، تبلیغ، مشورے، ملاقاتیں، اللہ سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب کا حاصل ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنا، اپنی نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھنے کی فکر کرنا. اللہ ہمیں ہمیشہ مقصد کے استحضار کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے، آنے والے امتحانات سے، آزمائشوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آنے والے مہمانوں کی ہمیں میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.